اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. पारा नंबर हमारा 4। इसमें स्टिल अभी तक जो सूरत हमारे पास चल रही है वो है सूरह आले इमरान। और इस पारे में, इस जुज में सूरह आले इमरान के 11 रुकू शामिल हैं, 11 रुकू शामिल हैं सूरह आले इमरान के। और इसके अलावा इसमें मजीद 3 रुकू ऐड होंगे सूरतुन निसा के इंशाअल्लाह। तो जो बहुत ही खूबसूरत आयत जिससे आगाज हो रहा है इस पारे का, आया नंबर 92। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम पूरी नेकी हरगिज हासिल नहीं करोगे यहाँ तक कि उसमें से कुछ खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, और तुम जो चीज भी खर्च करोगे तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे खूब जानने वाला है। लन तनालुल बिर्रा, इसमें अगर आप अल बिर को देखें तो कामिल नेकी। फिर आगे मजीद क्या क्या कहा गया है, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से कुछ खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। क्या कहा गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खूबसूरत तरीन उस्लूब, कुछ खर्च करो जो तुम्हें अजीज है। यानी जानो माल, औलादो अकारब, जाहो इज्जत, गर्ज, हर चीज को ये शामिल है। ये खिताब मुसलमानों को भी एट द सेम टाइम एड्रेस किया गया है एंड विद यहूद एज वेल। ठीक है, मुसलमानों को भी है इसमें खिताब और यहूद को भी। तो मुसलमानों से स्पेशली जो मुनासिबत इसमें मालूम होती है वो ये कि पिछली भी हम आयत पढ़ के आए थे कि काफिर को खर्च करने से कुछ भी नफा हासिल नहीं होगा। अब यहाँ इस आयत में किस चीज पर रोशनी डाली गई है कि मोमिनों को खर्च करने की कैफियत बताई गई है जिससे आखिरत में क्या होगा, उन्हें नफा होगा। वमा तुनफिकू मिन शैइन, मकसद यह है कि इंसान जो कुछ भी फी सबीलिल्लाह खर्च करता है, अल्लाह के रास्ते में देता है, थोड़ा है या ज्यादा है, वो अल्लाह के इल्म में है। और इंसान को कंडीशंस आर दीज कि वो मुसलमान हो और इखलास से खर्च करे तो उसको बदला जरूर बाजरूर मिलेगा। इसलिए मामूली चीजों को खर्च करने में हमें आर नहीं समझनी चाहिए। मतलब नेकी में कामिल दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि अजीज तरीन चीज जो है ना वो अल्लाह की राह में दी जाए, अजीज तरीन चीज अल्लाह की राह में सर्व की जाए। ये आयत सुनकर सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम का अमल जो है उसके हवाले से मैं 2 एग्जांपल्स कोट करूंगी, और वजह अपना जो है हमारा मोटिवेशन लेना है। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी जायदाद में से मुझे सबसे महबूब जो है ना बैरुहा का बाग है, जो ऐन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ ले जाया करते थे और उसका नफीस पानी पिया करते थे। और ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमा दिया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। सो मैं इसे अल्लाह की राह में सदका करता हूँ और उसके अजर और थवाब की उम्मीद रखता हूँ, आप इसके बारे में जो चाहें फैसला फरमा दें। फिर उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खैबर में से जो हिस्सा मिला है उससे बढ़कर नफीस माल मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। मैंने इरादा किया है इसे सदका कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल अपने पास रखो और इसके फल को अल्लाह की राह में तकसीम कर दो। चुनाचे हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने इसे वक्फ कर दिया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर फॉर अस इज दैट कि मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह का करम तो देखिए अपने बंदों पर कि बंदों से उनकी महबूब तरीन जो चीजें हैं वो सारी नहीं मांगी हैं।
बल्कि उसमें से कुछ खर्च करने को ही कामिल नेकी करार दे दिया है। सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर हमारे लिए मोटिवेशन फिर क्या हो सकती है। अब हम बढ़ेंगे रुकू व सिलसिले की तरफ। ये आयत चूंकि हमारे अमली बिहेवियर से ताल्लुक रखती थी, इसलिए इस पर ज्यादा रोशनी डाली। तो इसमें ये खास जो समरी निकलती है इस आयत की, वो ये कि तुम्हारी नेकी मुकम्मल उस वक्त होगी जब तुम महबूब तरीन शय अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो और पेश कर दो। तो यही आयत नंबर 92 है। महबूब तरीन शय अल्लाह की राह में खर्च करने के हवाले से तकाजा अल्लाह का यह है कि महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च की जाए। तो यहाँ से हमारे रुकू नंबर 10 का आगाज हो रहा है। बावजूद इस्ताअत के हज ना करना काफिराना अमल है। आयात इसमें फॉल करती हैं 92 से लेकर 101 तक। अब जहां आगे सिलसिला बढ़ेगा वो है हज की फर्जियत के हवाले से। जो लोग साहब इस्ताअत हों उन पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। और फरमाया गया जो जानते बूझते हज ना करे, मुराद क्या है कि इस्ताअत के बावजूद हज ना करे। तो वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, कि दो तो जो कुफर करे तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है। यहाँ बेसिकली किस चीज पे रोशनी डाली गई है? अमली कुफर पे। ठीक है, कि इस्ताअत के बावजूद जो हज अदा ना करे वो अमली एतबार से कुफर की रविश पर है। और अल्लाह तो गनी है, बंदों की इबादत का फायदा बंदों को है, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। ये भी बता दिया गया कि जो शख्स नेकी का अमल करता है अपने भले के लिए करता है। और इसी तरह दीगर मकामात पर भी कुरान में आया है कि जो भी बुराई का रवैया इख्तियार करेगा तो उसका वबाल उसी पर होगा। तो मुसलमानों को यहाँ पे क्या वार्न किया गया है, क्या चीज है जो उनके लिए जो वाजिया की गई है, उनको मुतनब्बे किया गया है कि अहले किताब साजिशें करते हैं, क्या करो उनसे चौकन्ने रहना। अगर तुमने उनकी बात को माना तो वो तुम्हें कुफर की तरफ ले जाएंगे। तो आजकल के अहद के एतबार से भी अगर आप देख लें तो दीन के दुश्मन जो लोग हैं वो साजिशें तो करते हैं। उनका एक नुक्ता नजर या मतमआ नजर क्या होता है कि इस्लाम वालों को इस्लाम से फेर दिया जाए। यही उनकी ख्वाहिश होती है, यही उनका नुक्ता नजर होता है। फिर हमारे पास अगला जो रुकू है वो आया नंबर 102 से लेकर 109 तक जाएगा। रोजे कयामत कौन कामयाब होगा। इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तीन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आयात हमें दी हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का लाया है अमल अता फरमाया है। तीन बड़ी जामिया आयात के साथ साथ बहुत बड़ा और जामिया लाया है अमल अता फरमाया है। आले इमरान की आया नंबर 102 में हर बंदा मोमिन से कहा गया कि इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि उसका तकवा इख्तियार करने का हक है। यानी गुनाहों से अपने आप को बचाना। और एक मोमिन की हमेशा कोशिश क्या होनी चाहिए? एक मुसलमान, एक मोमिन की हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मुत्तकी बनने की कोशिश करे। फिर मजीद वरा आया नंबर 103 में अगर आप देखिए, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सब क्या करो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो वला तफर्रकू, और तफर्रके में मुब्तला ना हो जाओ। तो अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? कुरान है। जामिया तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत की हदीस के मुताबिक अल्लाह की रस्सी को थामने से मुराद जो है ना, अल्लाह की रस्सी को थामने से मुराद कुरान हकीम के हकूक को अदा करना है। तो मुसलमानों पे कुरान मजीद के जो हुकूक हैं उनकी बड़ी तफसील से वजाहत फरमाई गई। स्पेशली अगर आप इसको पांच में तकसीम कर दें कि मुसलमानों पर पांच हुकूक हैं कुरान हकीम के ताल्लुक से। नंबर एक, दिल से ईमान लाना। नंबर दो, ये तो दिल से ईमान लाना, जुबान और दिल दोनों से ईमान लाना। ठीक है, ये जो ईमान लाना है, दिल से ईमान लाना, जुबान और दिल दोनों से ही ईमान लाना पहले पॉइंट में फॉल करेगा। फिर दूसरे पॉइंट में है कि बाकायदा कुरान की तिलावत करना। नंबर थ्री, इसे समझने की कोशिश करना।
نمبر 4، اس کے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کی محنت کرنا، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ حقوق ادا کریں گے تو قرآن کو ہم واقعتاً ہی تھام سکیں گے۔ پھر مزید آیا نمبر 104 میں یہ کہا گیا کہ تم میں ایک جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہر بندہ مومن تقوی اختیار کرے، مضبوط ہو اور ایمان والے جو ہیں ان کے ساتھ جڑے، قرآن کے ذریعے سے اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اس میں بھلائی اور نیکیاں بھی شامل ہیں، اور قرآن کو کیا کہا گیا؟ خیر کہا گیا۔ اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ جو یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو جس چیز کو یہاں پر سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کو تھاما تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج ہم مشکلات میں ہیں، مصائب میں ہیں، قرآن کو تھامیں گے تو اللہ تعالیٰ الفت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ، مصائب سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اور دلوں کو بھی جوڑ دے گا۔ اور جن جن مشکلات سے آج ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ ان کو دور فرما دیں۔ پھر ہمارے پاس آیات ہیں رکوع نمبر 12 میں، امت کے دور زوال میں کرنے کے کام، یہ اس کا ٹائٹل، اور آیات 110 سے لے کر 120 تک ہے۔ پہلی بات تو آیت نمبر 110 میں سنت کی فضیلت کا جو ذکر آیا اس کے حوالے سے ہے، اور محنت کے ساتھ کیا فرمایا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ تو اتنے عظیم کام کے لیے اس امت کو کیا کیا گیا ہے؟ کھڑا کیا گیا۔ یہ جو آیت ہے اس اعتبار سے انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے کیا مقاصد ہیں۔ امت مسلمہ کا دنیا میں کام ہی یہ ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھے، ہر طرح کے شرک سے اجتناب کرے۔ اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک شعر کہا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تو اگر امت اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو پھر اندیشہ ہے کہ عذاب الہی سے دو چار ہوگی۔ اور ترمذی شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور حکم دیتے رہو گے نیکی کا اور روکتے رہو گے برائی سے، ورنہ اندیشہ ہے کہ اللہ تم پر بھیجے گا اپنی طرف سے عذاب، پھر تم اسے پکارو گے لیکن تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ تو آیت کے آخر میں کیا ہے کہ یہ ذمہ داری اس سے قبل اہل کتاب کی تھی، ان میں سے چند ہی نے یہ ذمہ داری نبھائی، اکثریت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہی رہی۔ اس کا بھی ذکر پھر آپ کو ملتا ہے۔ تو اتنے عظیم کام کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئے، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا عملاً بھی انکار کیا، اور انبیاء، کچھ جو انبیاء تھے معاذ اللہ ان کو شہید کیا۔ البتہ ان میں سے بعض نیک لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صفات کیوں ہمیں یہاں بتا رہی ہیں؟ تاکہ ایمان والے بھی ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے تو اللہ کے ہاں محبوب قرار پائیں گے۔ اگر اسی رکوع میں آپ آیا نمبر 111 تا 112 کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ بھی ریزن بیان کی گئی ہے کہ امت جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیوں ہوتی ہے۔ اس میں بہت بڑا فیکٹر جو ہے واضح کیا گیا ہے
کہ اہل کتاب نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے سے کیا کیا تھا؟ گریز کیا تھا، اور دنیا داری کے فتنہ میں پڑ گئے تھے۔ اب وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ البتہ وہ دین حق اور اہل حق کو مٹا نہیں سکتے۔ اس چیز پہ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، تبھی ہمارا توکل ابھر کے سامنے آئے گا۔ جب بھی وہ مقابلے پر آئیں گے آخر کار منہ کی کھائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کی نصرت و رحمت سے محروم ہیں۔ ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہوپ فل ہونے کا ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان کو کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی نصرت اور رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ تو دنیا میں یہود کے لیے کیا ہے کہ ہر جگہ ان پر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کہیں رعایت کر دے یا دوسرے لوگ انہیں سہارا دے دیں۔ بٹ اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور تباہی جو ہے ان کا مقدر بن گئی۔ یہ سزا ہے ان کے ان جرائم کی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور سرکشی میں حد سے تجاوز کرتے رہے ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے یہاں پر سوچنے کا، کہیں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ نقشہ جو یہاں کھینچا گیا مسلمانوں پر اپلائی تو نہیں ہو رہا؟ جو جرائم اہل کتاب نے کیے تھے کیا ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کا عدل بے لاگ ہے، اور جو ذلت و رسوائی اللہ نے اہل کتاب کو دی، کیا آج ایسی ہی کوئی ذلت و رسوائی مسلمانوں کو فیس تو نہیں کرنی پڑ رہی؟ کچھ بھی اگر ایسا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اصل مقصد کو پہچاننے اور اسے پورا کرنے کی توفیق دے۔ پھر اسی میں آیا نمبر 113 سے لے کر 115 تک جو ہے ذلیل و رسوا امت تو ہے ہی ہے، لیکن صالحین کا گروہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان آیات میں اہل کتاب کے صالحین جو افراد ہیں ان کی 5 صفات بیسیکلی بیان کی گئی ہیں کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، کیا ہم صالحین کے درجے کے قریب قریب بھی جا سکتے ہیں؟ تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ وہ تہجد گزار ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کی نیکیاں اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہوتی ہیں۔ نمبر 4، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اینڈ نمبر 5، وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات کے حاملین کو کیا قرار دیا ہے؟ صالحین اور متقی۔ آج امت مسلمہ کو بھی اگر کسی قسم کی ذلت و رسوائی کا سامنا ہے تو ہمارے پاس جو غلبے سے بچنے کے لیے اور خود غالب ہونے کے لیے یہی سلوشن موجود ہے۔ یہ سب کچھ جب ہم کریں گے تو ہم اللہ کے غضب سے بچ سکتے ہیں، جو صالحین کر رہے ہیں، جو متقین کر رہے ہیں، اور اس کے محبوب بن سکتے ہیں اگر یہ صفات جو میں نے یہاں 5 گنوائی ہم اپنے کردار میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو۔ پھر جی آگے ہیں آیا نمبر 121 سے لے کر 129 تک، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس رکوع سے بیسیکلی غزوہ احد کا بیان شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے 6 رکوع تک، 6 رکوعوں میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ پیش آیا، جہاں ایک خطا کا معاملہ ہوا تھا بعض اصحاب سے۔ اس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا، اور وقتی طور پر مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو اس تعلق سے تبصرہ تفصیل سے آگے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ فی الحال یہاں پر جو چیز ذکر ہو رہی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کے بندے یعنی اہل ایمان وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی روش اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمائے گا، ایمان والوں کی مدد فرمائے گا۔ بدر میں بھی فرشتے نازل ہوئے، وہ اللہ ہی نے نازل فرمائے۔ اللہ اب بھی قادر ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا، تقوی کی روش کو اختیار کرنا اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔
پھر مزید جو یہاں بتایا گیا کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو فرشتوں کے نزول کی بشارت دی گئی، یہ ایمان والوں کی ترغیب دلانے کے لیے کی گئی، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کی گئی۔ کیا بتایا کہ دیکھو، وقتی طور پر ایک شکست کا معاملہ ہوا، ایک نقصان جو اٹھانا پڑا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپس کے اندر ڈسپلن میں جو کمی واقع ہو گئی تھی وہ۔ تو آگے اس کا مزید تذکرہ آئے گا احد کے میدان کے حوالے سے بھی۔ تو اب رکوع نمبر 14 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیات ہمارے پاس 130 سے لے کے 143 تک ہیں، 130 ٹو 143۔ مسلمان کب غالب ہوں گے؟ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی ممانعت یہاں پہ آئی ہیں، جسے سود مرکب بھی کہتے ہیں، جو بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، سود وہ والا۔ اور جو سمپل انٹرسٹ کی بات تھی، اس کا ہم سورۃ البقرہ آیا نمبر 278 279 میں تذکرہ کر کے آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو اور ہمت نہ ہارو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو آیا نمبر 139 میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تم واقعتاً حقیقی ایمان کے تقاضے پورے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ واقعتاً دل میں ایمان ہوگا اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی انشاءاللہ، اور ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ جو احد کے موقع پر یہ جو وقتی طور پر شکست کا معاملہ ہوا، ایک آزمائش تھی، اور اللہ ظاہر فرمانا چاہتا تھا کہ کون حق کی راہ میں ڈٹا رہتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو رخ پھیر لیتا ہے، جیسے کہ منافقین۔ 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار تھا، لے کر علیحدہ ہو گیا تھا، میدان احد میں اس نے شرکت نہیں کی تھی۔ تو پھر مزید یہاں پر آگے بتایا جا رہا ہے اللہ والے کون ہیں، رکوع نمبر 15 کی روشنی میں آیات اس میں 144 سے لے کر 148 تک ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تو کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے کیا کی ہے؟ جنگ کی ہے۔ اللہ والوں کی جنگ ہوتی ہے کس کام کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ تو قتال کا مقصد بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، کہ حقیقت میں وہی لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں جن کا ایمان واقعہ ہی میں پکا ہوتا ہے۔ اور ان صاحب ایمان لوگوں کا عالم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی میدان ایسا سجتا ہے نا جس میں حق و باطل کا معرکہ ہو، تو وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا اللہ والوں کا بیان، جو کہ رب کے کلمے کی سربلندی کے لیے میدان قتال میں بھی اترتے ہیں اور باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر جو آگے رکوع نمبر 16 شروع ہوتا ہے، اس میں ڈسپلن کی، نظم کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس میں آیات 149 سے لے کر 155 تک ہیں۔ نظم سے مراد کیا ہے؟ ڈسپلن ہے۔ اجتماعی سطح پر جب کام کیے جا رہے ہوں تو نظم بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت، ان کا امیر ہوگا، مطلب ان کا ایک امیر ہوگا، ایک لیڈر ہوگا، ذمہ دار ہوگا، اس کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی، ورنہ ڈسپلن میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو مشکلات آیا کرتی ہیں، پھر ٹربلز کریٹ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ذکر جو کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا۔ اول میدان احد میں مسلمانوں کو غلبہ ہی ملا تھا، اللہ کی مدد کا وعدہ پورا ہوا، لیکن پھر بعض لوگ جو درے پر متعین کیے گئے تھے، عبداللہ بن جبیر کی جو ان کی نگرانی، زیر نگرانی، ان سے کیا ہوا؟ خطا کا معاملہ ہوا۔ وہ درہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی کہ ان کے مقامی امیر عبداللہ بن جبیر روکتے بھی رہے، مگر بعض ساتھیوں نے درے کو چھوڑ دیا اس نیت کے ساتھ کہ اب تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، اب تو یہاں رکنے کی حاجت نہیں۔ درہ انہوں نے چھوڑا، کفار کو موقع ملا، اور خالد بن ولید ابھی کفار کے کیمپ میں تھے، وہ چکر کاٹ کر درے کے پیچھے سے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا، اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دینی اجتماعیت کے اندر ڈسپلن کی اہمیت کس قدر ہے، اس طرف ہمیں پورا کا پورا اشارہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آ رہی ہیں آیات
وہ ہیں ایک مثالی قائد کی صفات، آیات ہیں 156 سے لے کر 177 تک، رکوع نمبر یہ 17 ہے۔ سب سے مثالی قائد تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و تحسین کا ذکر کہ لن تالہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں۔ اگر بالفرض آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ کب کے آپ کے پاس سے چھٹ چکے ہوتے۔ ایک اجتماعیت کے اندر، اور خاص طور پر وہ لوگ جو والنٹیئر بیسس پر آئیں، جو کسی مال کی وجہ سے نہیں آتے، اللہ کو پانے کے لیے کسی دینی جو سرکل جو وہ ایڈ ہوتے ہیں، اس اجتماعیت کے دوران جو ذمہ داران افراد ہوتے ہیں، ان کے عمرہ یا ان کے جو لیڈر اور جو ذمہ داریوں پر فائز لوگ ہوتے ہیں، اتھارٹی جن کے پاس ہوتی ہے، ان کے لیے کردار بڑا اہم ہے کہ وہ کیسا معاملہ کریں۔ وہ نرمی کا معاملہ کریں، وہ شفقت کا معاملہ کریں، وہ سخت نہ ہوں، سخت مزاج نہ ہو جائیں۔ اس طرح یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ جن صحابہ سے خطا ہو گئی آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ اب بڑا ہی پیارا معاملہ یہاں پہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ بخشش مانگ رہی ہیں، حالانکہ خطا تو کسی اور سے ہوئی ہے، ٹھیک نہیں۔ ہمیں توجہ یہاں کس چیز پر دلائی گئی ہے کہ اب کسی اجتماعیت کے اندر کوئی ذمہ دار ہوگا، ایک پرسن جو ایز اے ہیڈ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیڈر ہے، اور نیچے والے اگر گڑبڑ کر جائیں، خطا ان سے ہو جائے، تو دل میں کیا نہیں لانا؟ میل نہیں لانا۔ یہاں پہ یہ سارا کچھ اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کام کرنے والوں سے خطا ہو گئی ہے تو دل میں میل آ سکتا ہے۔ اس میل کو دور کرنے کا آسان ترین اور اہم ترین ذریعہ کیا ہے؟ دعا کرنا ہے اور بخشش مانگنا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے۔ تو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ ان کو مشوروں میں بھی شامل کیجیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس فیصلہ کریں تو اللہ پر توکل کیجیے۔ مشورے کی سنت کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا، اور امت جب اجتماعی معاملات کو لے کر چلے تو اجتماعیت میں جو لوگ ذمہ دار ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کریں؟ مشاورت کریں اور پھر معاملات کو طے کریں۔ یہی سب سے بہترین اسلوب ہوا کرتا ہے۔ پھر مزید یہ بتایا گیا کہ اصل میں تو مدد اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ کیا بتایا گیا؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح سے سورہ محمد میں بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے، آیا نمبر 7 میں، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان، کیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، وہ مدد کرے گا تمہاری اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو۔ یہاں پر اہم ترین جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی مدد کا حصول، تو یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ مدد کب آتی ہے اللہ کی؟ جب تم اللہ کی نصرت کرو گے۔ تو شہداء کی فضیلت کا ذکر بھی آپ کو ملتا ہے اسی رکوع میں کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں سے ان شہداء کو رزق عطا ہوتا ہے۔ عالم برزخ کی زندگی میں وہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان کے لیے نعمتوں کی بشارتیں عطا فرمائی گئی ہیں یہاں پر۔ پھر رکوع نمبر 18 سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس آیات 172 سے لے کر 180 تک ہیں۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ جو آیات ہیں 172 سے لے کے 180 تک، اس میں ٹائٹل میں نے تذکرہ فرما دیا رکوع نمبر 18 کا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ بدر کا میدان تو پہلے گزر چکا، اب احد کے میدان کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ پہلے گزر چکنے سے مراد یہ ہے کہ بدر 2 ہجری میں ہوا، تو یہ میدان جہاں وقتی طور پر شکست کا معاملہ تو ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے قیمتی تبصرے یہاں پر عطا فرمائے کہ اسی کے ذیل میں صحابہ کرام کی پھر تحسین بھی فرمائی گئی کہ ایک بہت بڑے نقصان کا معاملہ ہو گیا، اور وہ اس وقت نڈھال بھی ہیں۔
زخموں سے وہ چور چور بھی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار لگائی کہ دشمن کا تعاقب ہمیں کرنا ہے۔ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان لوگوں کو راستے میں کسی قافلے والوں نے کہا کہ بھئی دشمن نے تمہارے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت ہی خوبصورت یہ جملہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو ایمان والے چاہے وقتی طور پر نقصان اٹھا چکے ہوں، مصائب میں ہوں، تھکاوٹ سے چور چور ہوں، ان کا توکل اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرح کی توانائی دینے والا، انرجی دینے والا، قوت دینے والا، نصرت عطا فرمانے والا وہ ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ وہی رب، وہی مالک جس نے کامیابی سے نوازنا ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوا، اور ان سعادت مندوں کو اللہ نے بہت بڑے اجر و ثواب اور فضل اور اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ بندے اللہ پر توکل کریں تو اللہ راضی ہوتا ہے بندوں سے، اور اپنی خوشخبریاں بندوں کو دیتا ہے، اجر کی، ثواب کی، فضل کی، انعام کی عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے جی ہمارے پاس رکوع نمبر 19 جو ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، آیات اس کی 181 سے لے کر 189 تک ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ مینشنڈ ہے آیا نمبر 185 میں۔ زندگی کا سب سے بڑا معاملہ کیا پیش آنے والا ہے اس زندگی میں؟ یہاں اختتام اس معنی میں ہوگا کہ موت آ کر رہے گی ہر ایک کو۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پر جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور فقد فاز، تو جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَعَمَلْ حَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ یہ جو موت ہے یہ آ کر رہے گی، اور ہمارا اصل معاملہ آخرت کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو آگے جو آیات ہمارے پاس آ رہی ہیں اسی آیت کے بعد کہ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ یہ جہاں ذکر ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہ ایک ریالٹی ہے جس کا ذکر ہے یہاں پہ۔ دنیا دار العمل ہے، اور دار الجزا اگر دیکھیں تو کیا ہے، وہ آخرت ہے۔ اس روز جو خوش نصیب جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل کامیابی کو پا گیا۔ یہ دنیا کی جو رعنائیاں ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے، ان کے فریب میں آ کر جو ہے اکثر انسانوں کی جو تیاری ہے آخرت کے حوالے سے وہ غفلت کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا اسلوب بتا رہے ہیں کہ تمہیں دار الجزا کی تیاری کرنی ہے دار العمل میں رہتے ہوئے۔ پھر جو آگے آیات آخری اس سورہ کی ہیں، سورۃ البقرہ کی طرح بہت جامع کمپریہنسو جو ہے رکوع ہے، آخری رکوع نمبر 20، حصول معرفت حقائق کا ذریعہ ہے، ذکر و فکر بھی اس کے اندر ہے، آیات ہیں اس میں 190 سے لے کر 200 تک۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور بڑا ہی جامع ہے۔ قرآن حکیم کا یہ مقام اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، حصول معرفت حقائق کا ذریعہ یہ ہے، اور اس میں تذکرہ کس چیز کا کیا گیا ہے؟ ذکر اور فکر کا۔ یہ دو باتیں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تخلیقات کا ذکر کیا، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق، دن رات کا نظام، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ ان کے پاس کیا نکلتا ہے؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں کوئی شے بیکار پیدا کرے؟ اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہے، ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔
اس کے بعد جیسے سورۃ البقرہ کے آخر میں بہت خوبصورت دعائیں تھیں، سورہ آل عمران کے اختتام پر بھی بہت ہی خوبصورت دعائیں آئی ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا، ہمیں ہمارے جو گناہ ہے یا رب وہ بخش دیجئے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے۔ وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات عطا فرمائیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے تھے ان کی تحسین کی گئی۔ اہل کتاب میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے دوسرے اجر کی بشارت ان کو دی گئی۔ تو یہ جو اختتام پر بہت ہی جامع آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ تقوی اختیار کرو، کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو، نظم کی پابندی کرتے رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فلاح میسر آئے گی۔ اس میں یہ دیکھیے آیا نمبر 200 خاص طور پر جو اس میں بتایا کیا گیا ہے کہ کسی نے اگر آخرت کی فلاح پانی ہے تو اس کے لیے 4 ہدایات ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی اس آخری آیت میں اہل ایمان کو اخروی آخرت کے حوالے سے جو فلاح ہے اس کے حصول کے لیے 4 ہدایات دی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اور نمبر 2 صبر و استقامت میں کفار سے بازی لے جاؤ۔ نمبر 3 آپس میں مربوط رہو، باہم رابطے میں رہو اور نظم کی پابندی کرتے رہو، بی ڈسپلنڈ۔ اور نمبر 4 ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمایا اور آخرت میں فوز و فلاح کی نعمت جو ہے وہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ ان سب خوبصورت دعاؤں کے لیے جو اس رکوع میں آئی ہیں، آمین، دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سب جائز اور دلی مرادوں کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اب جی ہمارے پاس جو ہے وہ چوتھے پارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو جہاں تک سورۃ النساء کی بات ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو زینت دینے والی سورہ مبارکہ، ٹھیک ہے، والنساء محبرات کیا ہے، اور سورہ نساء قرآن حکیم کو سجاوٹ دینے والی ہے۔ سنن دارمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے۔ تو اس میں یہاں آغاز ہوتا ہے اس پارے میں، اس کے 3 رکوع شامل ہیں چوتھے پارے میں۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی قیمتی معاشرت کی جو ہے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اس میں اہل ایمان کا بھی ذکر ہے، مخلص ایمان والے اہل کتاب کا بھی بیان ہے، اور منافقین کا ذکر بھی اس صورت میں ملے گا۔ پہلا رکوع ہے خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو، آیات 1 سے لے کر 10 تک ہے۔ اس آیت میں جو پہلی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ یہ بھی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں کیونکہ سب کا خالق اللہ ہے، اور سب کے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا حوا علیہ السلام ہے۔ نسل کی بنیاد پر کسی انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو تقوی کا ایک مظہر جو انڈیکیٹ کیا گیا وہ یہ بھی ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کا پورا ادب و احترام جو ہے نا اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پھر مزید جو اگر اس میں 2 سے لے کر 10 تک دیکھیں تو خواتین کے جو حقوق ہیں ان کا بیان بھی آیا ہے کہ 1 سے زائد بیویوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل لازم ہے۔ پھر یہ کہ بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کیا کرو۔ پھر یہ کہ وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں جس طرح سے مردوں کو ایک پراپر حصہ ملا ہے عورتوں کو بھی حصہ اس میں اس کا موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ریشو کس طرح سے ہے۔ تو یتیموں کے حقوق بھی بتائے گئے کہ یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، یتیموں کا مال اچھے مال کو ردی مال سے مت بدلو۔ اگر ان کیس عدل نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا یتیموں کی ماؤں سے نکاح مت کرو۔
یتیم کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ میچور یا سمجھدار نہیں ہو جاتے۔ یتیم کے مال کی جو حفاظت کا معاوضہ نہ لو، البتہ اگر کوئی تنگ دست ہو تو مناسب حد تک یہ کر سکتا ہے۔ جب یتیم سمجھدار ہو جائے تو گواہوں کی موجودگی میں اس کے جو مال ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یتیموں کا خیال اس طرح سے ہی رکھو جیسے تم اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کی تمنا کرو گے۔ اس صورت میں کہ اگر خدا نخواستہ تمہارا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہو جائے، تو تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ معاشرہ تمہارے بچوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر اپنائے؟ تو یتیم کا مال کھانے والے در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور روز قیامت جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کو میں سمپلی سمرائز کر دوں گی کہ یہاں پر بہت ہی اسلامی جو اہم ہدایات ہیں معاشرے کے حوالے سے ان کا تذکرہ ہے۔ پہلے رکوع میں آپ کو بتا دیا کہ خواتین اور یتیموں کے حقوق کا جو ہے بیان آیا ہے، اور ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلی آیت خطبہ نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا اچھا معاملہ کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اس طرح مزید یہ بتایا گیا کہ خوشی خوشی ان کے مہر ادا کرنے ہیں خواتین کے تو کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مردوں کو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے، مگر عدل کی شرط کے ساتھ۔ اور اگر کوئی بیویوں کے درمیان کوئی عدل نہ کر سکے تو تعلیم کیا دی گئی ہے، پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لو۔ پھر مزید یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وراثت میں خواتین کو بھی جو ان کا معین حصہ ہے وہ دو۔ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ نہ کرو، اور مزید یہ بتایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر رہی ہیں وہ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہی ہیں؟ جہنم کی آگ بھر رہی ہیں۔ پھر اگر آپ آیا نمبر 11 سے لے کے 14 تک دیکھیں تو ماں باپ کا حصہ کیا ہوگا اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اولاد کا حصہ کیا ہوگا، شوہر اور بیوی کا حصہ کیا ہوگا۔ یہ بنیادی حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وراثت کے تعلق سے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں انسانوں کے لیے، اور بتایا جو ان کی حدود کی پاسداری کرے اس کے لیے تو جنت، اور جو وراثت کے احکامات میں نافرمانی کا معاملہ اختیار کرے اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ پھر اس میں آگے جو رکوع نمبر 3 ہے اس میں مزید ٹائٹل یہ آ رہا ہے 15 تا 22 کہ فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہ بتایا یہاں یہ جا رہا ہے کہ جنسی بے راہ روی سے بچو، زنا کی ممانعت کا بہت شدت سے تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ وہ توبہ جو گناہوں پر بندہ فوری کر لیتا ہے اللہ کے ذمہ اللہ نے لے لیا کہ اللہ ایسی توبہ کو قبول فرما لے گا، لیکن ایسی توبہ کہ موت آئی ہے اور اب بندہ توبہ کرے وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی مقام پر یہ بھی حکم ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ النساء آیا 19 میں یہ تعلیم دی گئی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آیا 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان نادانی میں کوئی گناہ کرے پھر فوری سچی توبہ کرے تو اللہ ضرور اس کی ہدایت جو کا بندوبست کرے گا، اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو سچی توبہ کی شرائط جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہیں۔ نمبر 1، جب ہم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو گناہ پر حقیقی ندامت اور افسوس ہو۔ نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں۔ اور نمبر 3، گناہ کو عملاً ترک کر دیا جائے۔ اور نمبر 4، کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی صورت میں اس کا حق لوٹایا جائے یا اس سے معاف کرایا جائے۔ تو پھر آیا 18 میں بھی بتا دیا گیا کہ ایسے شخص کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی جو عین موت کے وقت توبہ کرے یا مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو۔ تو ہمیں احساس یہ لینا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس چیز میں آسانی رکھ دی کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے، فوری وہ بندہ توبہ کر لے۔ تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ہاں، جب ملک الموت نظر آ جائے گا تب توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر ملک الموت کے دکھائی ہمیں دینے سے پہلے ہی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی مانگنے اور توبہ کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بشارت دے دے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم ایک کیا کہتے ہیں فخر والی موت کے ساتھ جائیں کہ ہم
کامل ایمان والے تھے، موت بھی ہمیں ایمان پر آئی، اور آگے ہمارا جو استقبال ہے وہ بھی اچھا ہوا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس خوشگوار امید کے ساتھ اپنا پارا نمبر 4 کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی حسب توفیق کل ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ